बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के जरगे में हमारे साथ इनायत की है हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। वो हमारे मेहमान हैं और उनसे हम जो पाकिस्तान और इंडिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पे, फ़लस्तीन पे, और अगर वक्त ने मोहलत दी तो पाकिस्तान की दाखिली सियासत पे भी बात करेंगे। मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया जी। और पहले ये जानना चाहता हूँ, आप फ़ॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं और वैसे भी आपको एक साहिब बसीरत सियासतदान समझा जाता है, तो आपको क्या लगता है कि ये मामला कुछ थम जाएगा या कि पाकिस्तान और इंडिया जंग की तरफ जा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि। हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुक़ात की नौइयत और तारीख़ी एतबार से उसके अंदर नशे व फराज और उतार चढ़ाव, ये तो हमारे गुज़श्ता 77-78 सालों की एक कहानी है। और दुनिया एक चीज़ को ज़रूर देखती है कि जो वाक़या हो जाता है, चाहे जिस तरफ से भी हो, तो उस पर रद्द अमल देखा जाता है कि क्या वो रद्द अमल उस वक़ूए के साथ मुताबिकत रखती है या नहीं रखती। इस वक्त जो पहलगाम में वाक़या हुआ है, उस हवाले से जो इंडियन गवर्नमेंट है या नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने जो रद्द अमल इस अंदाज के साथ दिया, दुनिया ने उससे इत्तेफाक नहीं किया। और हर चंद के गैर मुसल्लह लोगों के ऊपर, सयाहों के ऊपर हमला करना, कोई दुनिया का एक महज़्ज़ब इंसान इस तरह के वक़ूए की न हिमायत कर सकता है, न इसको सपोर्ट कर सकता है, न उसकी तायीद कर सकता है। और ये वाक़यात पहले भी हुए हैं और उस वक्त भी यानी दुनिया सूरत हाल को देख कर रद्द-ए-अमल देती रही है। जितना रद्द-ए-अमल मोदी जी ने दिया है, ना उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है उस हद तक, ना उसको यूरोप सपोर्ट कर रहा है, ना उसको यूरोपीय यूनियन या नाटो सब सपोर्ट कर रहे हैं। आलमी सतह पर तो इस वक्त वो उस तायीद से महरूम है कि जिस अंदाज से उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक इश्तिआल पैदा करने की कोशिश की है। लगता ये है कि मोदी साहब को हिंदुस्तान के अंदर कुछ अपनी सियासी मुश्किलात हैं और उस हवाले से वो कुछ कार्ड खेलना चाहते हैं। मुसलमान दुश्मनी तो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है, क्योंकि मैंने 2003 में वाजपेयी जी को भी देखा था, मेरी उनसे मीटिंग भी हुई थी। कश्मीर के हवाले से मसले के हल के बारे में उनकी गुफ्तगू भी सुनी थी, और पाक हिंद ताल्लुक़ात के हवाले से उनका जो मुतदिल एक अंदाज़ था, वो सारा मैंने बराह रास्त उसका मुशाहिदा किया था। आज 180 डिग्री पर बीजेपी जा रही है, उसके बिल्कुल मद्दे मुकाबिल जी। तो इस हवाले से चूँकि उन्होंने हिंदुत्व कार्ड इस्तेमाल किया पिछले इलेक्शन में भी, और दूसरे इलेक्शन में भी उन्होंने यही रवैया इख्तियार किया। लेकिन वहाँ जो मुसलमान आबादी है, कोई 25-30 करोड़ तक इस वक्त वहाँ पर मुसलमान है, और वो जिस तरफ जाएगा ज़ाहिर है कि इंतखाबी नतायज जो है वो उसको पलट कर रख देगा। चुनांचे उसको दो नुकसानात हुए हैं। एक, हिंदुस्तान भर में वो अक्सरियत जो उसको पिछली हुकूमत में हासिल थी वो हासिल न हो सकी, और कुछ इत्तेहादियों के सहारे उस हुकूमत बनाने में कामयाब हुए हैं। दूसरी बात ये कि आर्टिकल 370 को ख़त्म करके, कश्मीर के स्पेशल जो उसका स्टेटस था उसको ख़त्म करके, उसने वहाँ पर एक डेमोग्राफी चेंज करने की जो कोशिश की, और ख़्याल किया कि हम यहाँ पर हिंदुओं को आबाद करेंगे और हिंदू मुस्लिम सवाल पैदा होगा कश्मीर के अंदर, और फिर अगर प्लेबिससिट भी होता है तो फिर देखा जाएगा। तो इस हवाले से उसने जो स्टेटस तब्दील किया और अपने सियासी मकासद के लिए किया,
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کشمیر میں جب الیکشن ہوا تو مودی کو مسترد کر دیا لوگوں نے۔ اب وہ اس واقعے سے ہندوستان کے اندر کی کچھ سیاسی مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور بے تکے اس نے یکدم سے اس کا پورا ملبہ پاکستان پر ڈال کر ہندوستان کے اندر ایک رد عمل پاکستان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن 2 دن سے 3 دن سے میں خود جو واچ کر رہا ہوں، یا آپ دوستوں سے جس طرح حال افعال معلوم ہوتا ہے، میرے خیال میں وہ فیل ہو گیا ہے اور اس کو کامیابی نہیں ملی ہے۔ اور پاکستان نے جو رد عمل دیا ہے ان کے اقدامات کے مقابلے میں، ان کے جارحانہ اقدامات کے مقابلے میں، اس نے بھی پاکستانی قوم کو حوصلہ دیا ہے، اپنے سپاہی کو حوصلہ دیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا رد عمل ٹھیک رہا؟ ٹھیک تھا، اس لیے کہ ہم جنگ تو نہیں چاہتے، لیکن اس کا یہ معنی بھی تو نہیں ہے کہ ہم بالکل جو ہے سر جھکا کے ان کے ساتھ بات کریں گے۔ ہم ایک ملک ہیں، ہمارے ایک فوج ہے، اور دفاع وطن کے لیے صرف فوج ہی نہیں، پاکستان کا ہر شہری تیار ہے۔ تو جو فائدہ مودی نے ڈومیسٹک فرنٹ پہ اس سے لینا چاہا، اور وہ تو اس نے یا حاصل کر لیا یا نہیں کیا، لیکن جو جنگی فضا انہوں نے بنائی ہے تو وہ تو مودی کو مجبور نہیں کرے گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کچھ اور بھی چھڑخانی کرے اور معاملہ اس جنگ کی طرف چلا جائے؟ میں خود چونکہ کچھ واقعات کا مشاہدہ کر چکا ہوں۔ 2003 میں جب واجپئی کی حکومت تھی وہاں پہ، اور یہاں پر جنرل مشرف کی حکومت تھی، تو اس وقت بھی دونوں ملکوں کے درمیان بہت سخت ٹینشن تھی۔ یعنی ہمارے ریل آپس میں زمینی رابطہ، بس کا زمینی رابطہ، فضائی رابطہ، ہماری فضائیں، ان کی فضائیں، یہاں تک کہ دونوں ممالک کے جو ہائی کمیشنز تھے وہ اسٹینوگرافر لیول پہ کام کر رہے تھے، مکمل بند ہو گئے تھے۔ تو ان حالات میں میں اپنے 2-3 پارلیمنٹیرینز دوستوں کو لے کے انڈیا گیا تھا اس وقت، اور اس سے سخت ٹینشن تھی اس وقت، لیکن وہاں پر اچھا رسپانس ہمیں ملا، اور بہت ہی پذیرائی ہمارے اس سفر کو ملی، میڈیا کی دنیا میں بھی، پولیٹیشنز کی دنیا میں بھی، چاہے وہ لیفٹسٹ ہیں، چاہے وہ رائٹسٹ ہیں، چاہے وہ سینٹرلسٹ ہیں، چاہے وہ انتہا پسند ہیں، چاہے وہ اعتدال پسند ہیں، سب کے ساتھ ہم نے کوئی 10 دن لگائے وہاں پر اور بات چیت کی، اور اس گرمی کو کم کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں پھر انڈیا کا وفد آیا لالو پرساد کی قیادت میں، اور یہاں پر ان کو پذیرائی ملی، جنرل مشرف نے خود ان سے ملاقات کی، کچھ 6 مہینے کے بعد تک صورتحال بحال ہو گئی۔ سو اب بھی خطے کی ضرورت تو یہی ہے کہ معاملہ اس حد تک نہ جائے، اور ہندوستان کو بھی ایک ذمہ دار ریاست اور ایک ذمہ دار یونین کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جہاں پر انسان کے اندر نظریات کے حوالے سے، خیالات کے حوالے سے اعتدال نہیں ہے، تو اس کی انتہا پسندی جو ہے وہ مملکت کے مفادات پہ بھی پڑتی ہے، اور وہ ہندوستان کے مفادات پر بری طرح منفی اثرات ڈال رہے ہیں جو انہوں نے اب کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا میں اپوزیشن جو ہے اس نے ان کے برخلاف ایک واضح موقف لیا ہے، اور ان کے اس ایٹیچیوڈ کو انہوں نے پسند نہیں کیا، اور جو میٹنگ کے اندر کی خبریں آ رہی ہیں وہ خبریں تو ایسی ہیں کہ اپوزیشن نے ٹھیک ٹھاک ان کو سنائی ہیں جی، لیکن یہاں پاکستان میں یکجہتی پائی جا رہی ہے، دونوں صورتحال ایک دوسرے سے مختلف ہے جی، اور میرے خیال میں وہاں کی اپوزیشن جو ہے وہ زمینی حقیقت کو دیکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں، اور وہ ہندوستان پاکستان کے درمیان اس ٹینشن کو چاہتے نہیں ہیں، لیکن مودی جی جو ہے وہ اپنے مزاج کے مطابق جو اس کے اندر چھپا ہوا رستم ہے وہ شاید جاگ رہا ہے۔ اس معاملے پہ یکجہتی پائی جاتی ہے، لیکن پاکستان کی اقتصادی جو مشکلات ہیں اور جو باقی صورتحال ہے، تو اس میں اگر خدا نخواستہ جنگ چھڑی تو پاکستان جنگ کا متحمل ہو سکتا ہے۔ انڈین میڈیا بار بار یہی طعنہ دے رہا ہے کہ تم لوگوں کی تو یہ حالت ہے، تم تو بکاری ہو، تم تو فلاں ہو، تم تو فلاں ہو۔ تو پاکستان کیا مقابلے کی طاقت رکھتا ہے، شکست رکھتا ہے؟ دیکھیے، صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری معیشت کا مسئلہ ہے، یقیناً معیشت کا مسئلہ ہے، اور ہم اپنے ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ میرا غریب جو ہے اس کو صبح و شام کچھ کھانے کو ملے،
میرے ان پڑھ کو تعلیم کے لیے کچھ ملے، میرے بیمار کو صحت کے لیے کچھ ملے، اور وہ ایک خوشحال زندگی گزار سکے، اس سفر میں میں جا رہا ہوں اور میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، جو بوجوہ یعنی اب ابھی تک ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے جی۔ اب ایسی صورتحال میں یقیناً ایک مشکل مرحلہ تو ہے، لیکن اگر ہم دفاع پہ مجبور ہو جاتے ہیں اور ایک طاقت جو ہے وہ جارحیت کا ارتکاب کرتا ہے، تو پھر تو مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ابھینندن کو اگر آیا تو دوبارہ چائے پینی پڑے گی۔ ابھینندن والا واقعہ تو ظاہر ہے جی کہ ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کن کی مداخلت سے وہ ریزالو ہوا، کس کی مداخلت سے وہ چلا گیا۔ وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں حادثاتی طور پر آ جاتی ہیں، تو اس پر ذمہ دار ممالک اسی طرح رسپونڈ کرتے ہیں، اس کو کوئی لمبا چوڑا مسئلہ پھر نہیں بناتے۔ تو ابھینندن کا واقعہ بھی تو اسی نوعیت کا ایک غلطی تھی ان کی انہوں نے، لیکن پھر بہرحال ان کو احساس بھی ہوا۔ اچھا، سنتاس معاہدے کو انہوں نے جو معطل کرنے کی کوشش کی ہے، تو کیا ان کے پاس یہ اختیار ہے اور کیا پاکستان اس سے روک سکے گا ان کو؟ دیکھیے، ایک ہے ٹریٹی، تو ٹریٹی تو بہرحال دو ممالک کے درمیان ایک معاہدے کا نام تھا، جس میں ہندوستان کو یہ خیال تھا کہ ہمارا سارا پانی جو ہے وہ پاکستان کی طرف جا رہا ہے، اور پاکستان کو یہ خطرہ تھا کہ چونکہ ان کا منبع جو ہے وہ انڈیا ہے، تو وہاں پانی ہمارا نہ روک دیا جائے، تو اس لیے ایک ٹریٹی کی ضرورت پڑی، جس میں ورلڈ بینک جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو اس سے پہلے بھی ہندوستان نے ہمارے دریاؤں کا پانی ناجائز طور پر روکنے کی کوشش کی، اس پر ڈیم بنانے کی کوشش کی۔ اس اعتبار سے ہندوستان نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، صرف پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے جی، اور ہمیں بھی رد عمل میں پھر شملہ معاہدہ جو ہے معطل کرنے کا جواب دینا پڑ رہا ہے۔ لیکن دونوں معاہدات ہیں، اور اسٹیٹس جو ہیں وہ بین الاقوامی فورم پر پابند ہوتے ہیں اس قسم کی جو ٹریٹیز ہوتی ہیں جی۔ تو اگر آج کوئی ایک ملک بھی ایک ایسا معاہدہ جس کا بین الاقوامی برادری کے ساتھ بھی تعلق ہو اور وہ بھی اس میں انوالو ہو، اس کو معطل کرتا ہے یا اس کو توڑتا ہے، تو یہ ایک ریت چل پڑے گی، اور اس کا دنیا جو ہے جگہ جگہ پر غلط فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ تو یہ وہی ان کی غیر سیاسی اور جذباتی روش ہے جو انہوں نے اختیار کی ہے، اور اس جذباتی روش میں وہ قدم قدم پر غلطی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج جہلم میں انہوں نے پانی چھوڑا ہے اور اس سے پاکستان کے بعض علاقوں میں سیلاب کا بھی خطرہ ہے، اس کو آپ کس کیٹیگری میں، یہ آبی دہشت گردی نہیں ہے؟ حضرت، میں نے ایک ہی جملے میں بات مکمل کر لی کہ سارے فیصلے اس کے بالکل جذباتی اور غیر سنجیدہ، اور کسی طرح بھی ہندوستان کے جو حجم ہے یا اس کی جو خطے میں جو اس کی حیثیت ہے اس کو زیب نہیں دیتا۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ فلسطین کا بھی ذکر کریں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب۔ مولانا صاحب، فلسطین کے محاذ پہ آپ لوگ کافی عرصے سے لگے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں، تو کیا اس احتجاج کا فلسطینیوں کو کچھ فائدہ بھی ہو رہا ہے؟ دیکھیے، ایک ہے وہاں جو گراؤنڈ کی صورتحال ہے، جہاں پر دونوں کی فوجی قوتیں یا مجاہدین اور صہیونی قوتیں آمنے سامنے ہیں۔ وہاں پر جو صورتحال سامنے آئی ہے، اسرائیل نے مجاہدین سے جنگ نہیں لڑی ہے، اسرائیل نے جہاز اڑا کر عام شہریوں پر بمباری کی ہے، جو جنگ کا حصہ نہیں ہوتے عام طور پر۔ اب اس میں اگر 50,000 اور 60,000 کے درمیان فلسطینی شہید ہوا ہے، جس میں بہت بڑی تعداد چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہے، خواتین کی ہے، بوڑھوں کی ہے، اور انہوں نے فلسطین کے شہروں کو، غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے، یہ ایسا کوئی قدم نہیں ہے جس پہ کوئی اسے شاباش دے گا، بلکہ یہی ثبوت پیش کرے گا کہ یہ ایک جنگی مجرم ہے۔ پھر اس جنگی مجرم کے حوالے سے عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ آ چکا ہے، اس کے قبضے کو غلط کہا ہے، اس کو گرفتاری کا حکم دیا ہے نیتن یاہو کے، اور دنیا جو ہے اس کا نوٹس ہی نہیں لے رہی۔
اب اگر اسرائیل ظلم کرتا ہے اور امریکہ اور یورپ اس کو سپورٹ کرتا ہے، وہ نسل کشی کر رہا ہے، مسلمانوں کی قتل عام کر رہا ہے، جنگی مجرم بن رہا ہے، اور عالمی قوتیں اس کو اس پہ سپورٹ کر رہی ہیں، یہ عالمی انسانیت کو کیا پیغام دے رہی ہے؟ صدام حسین نے اگر 100-200 لوگ ایک جھگڑے میں مارے ہیں، ان کو تو پھانسی چڑھا دیا گیا۔ انسانی حقوق کے مسئلے پر قذافی کے خلاف تحریک شروع کر دیجیے۔ تو یہاں پر جو انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے، صرف حقوق کی بات نہیں ہے، ان کی زندگیاں تلف کر دی گئی ہیں۔ لیکن میں ایک بات آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک ہے وہاں پر جو مجاہدین جنگ لڑ رہے ہیں اور اپنے دفاع کے لیے میدان میں ہیں، وہ اب بھی کوئی غیر مؤثر نہیں ہے۔ ہاں، پبلک کا نقصان یقیناً اس میں ہوا ہے، اب اس کے حق میں آواز بھی اٹھنی چاہیے۔ ایک مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر خود ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو کسی دوسرے کے ظلم کے حوالے کرتا ہے، نہ اس کو رسوا کرتا ہے، نہ اس کی بے توقیری کرتا ہے۔ اب ایسے حالات میں مسلم دنیا منقسم ہے، ہمارے سامنے کئی ممالک کی سرحدات جو ہیں وہ حائل ہیں، تو براہ راست وہاں پر جہاد میں شریک ہونا، وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ مورچے میں بیٹھنا، وہاں تک رسائی تو شاید ممکن نہ ہو۔ لیکن پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جغرافیائی ساخت دی ہے اور ملک کے اندر کا جو نظام دیا ہے کہ جس پہ پبلک نکل سکتا ہے اور آواز بن سکتا ہے۔ سو آواز بننا، کسی کو دور سے بھی آواز دے دیں کہ شاباش تکڑے رہو، تو یہ چیزیں بھی حوصلہ مہیا کرتی ہیں، اور پاکستان کے فضا نے دنیا میں بیداری پیدا کی ہے۔ چاہے آپ ایشیا میں جائیں، چاہے آپ عرب ممالک میں جائیں، چاہے آپ افریقی دنیا میں جائیں، پاکستان کی آواز نے دنیا کو اٹھایا ہے، اور اس وقت پوری دنیا کا مسلم حکمران وہ تنہا ہے، ایک سائڈ پہ ہے، اور امت مسلمہ دوسری طرف ہے۔ یہ جو ان کے پڑوسی اسلامی ممالک ہیں اور عرب ممالک ہیں، آپ کے کئی کے ساتھ اچھے تعلقات بھی ہیں، تو عرب دنیا کے کردار کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور ان کے حکمرانوں؟ میں تو ان کے کردار کو مایوس کن دیکھ رہا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ ہمارے عرب بھائی جو ہیں، اگر وہ متحد ہو کر بھی فلسطین کی دفاع کے لیے آمادہ ہوتے، لیکن وہ بہت سی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ جس طرح ہمارے پشتوں میں ہے نا کہ ایک دیہاتی کا اور ایک وکیل کا جھگڑا ہو گیا، تو وکیل سوچتا تھا یہاں ماروں گا تو یہ قانون لگے گا، یہاں ماروں گا تو یہ قانون لگے گا، یہاں اتنے میں وہ دیہاتی نے 4-5 لگا دیا اس کو۔ تو ہمارے حضرات جو ہیں وہ اپنے فائدے نقصان، یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، تو یہ قانونی حیثیت ہے تو غیر قانونی حیثیت ہے، تو پچھلے جو ان کے سلسلے چل رہے تھے دنیا کے ساتھ اثر نو تعلقات قائم کرنے کا، تجارتی روابط قائم کرنے کا، نئے سفارتی ویلیوز جو ہے وہ طے کرنے کا، وہ سب جو ہیں وہ معطل ہو گئے ہیں۔ اب مخمصے میں ہے کہ ہم کدھر جائیں، پیچھے کی طرف جائیں یا آگے کی طرف جائیں۔ تو وہاں پر مشکلات یقیناً اسلامی دنیا کے حکمرانوں کو ہیں، لیکن امت مسلمہ کے جذبات ایک ہیں، اور ان کو امت مسلمہ کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے۔ پاکستانی حکومت کے فلسطین کے حوالے سے ابھی تک جو کردار ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ انتہائی مایوس کن، یعنی سوائے ایک کہ ایوان صدر میں ایک اجلاس ہوا جس میں پارٹی سربراہان کو بلایا گیا، اور میں جب تک بیٹھا رہا کم از کم کسی ایک کا بھی تبصرہ وہ فلسطین کے مسئلے کو نہ سمجھے، مجھے یہ اندازہ لگا کہ سمجھے بھی نہیں ہیں اور نہ حق ادا کر رہے ہیں۔ بس وہ ایک میٹنگ ہوئی ہے جی۔ لیکن اس حوالے سے بہرحال اسلامی دنیا کو اور پاکستان قیادت کر سکتا ہے جی۔ پاکستان ہو، سعودی عرب ہو، مصر ہو، انڈونیشیا ہو، ملائیشیا ہو، ترکی ہو، یہ اسلامی دنیا کی قیادت کرنے والے ممالک ہیں، اور ان کو ایک باہمی گروپ بنا کر اس حوالے سے بیٹھنا چاہیے اور اسلامی دنیا کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ اس وقت آپ نے خود کہا کہ درمیان میں باؤنڈریز حائل ہے اور پاکستان کے اپنے بھی معاملات ہیں۔ پاکستان نے تو ہر فورم پہ مذمت کی ہے اور فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے، اس کے سوا کچھ کر سکتا ہے؟ دیکھیے، جس طریقے سے انڈیا نے فوری طور پر اسرائیل کی حمایت میں فیصلہ کیا، اور یہ بھی اسی ذہنیت کی عکاس تھی کہ انوا اس نے سیدھا کہہ دیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، اس طرح ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا نہیں کہہ سکے اس وقت۔ تو لمحے لمحے ہوتے ہیں، اور اس لمحے میں اگر فیصلہ کیا جاتا ہے تو بعض دانشور کہتے ہیں کہ فیصلے کا ایک وقت ہوتا ہے، اور جب فیصلے کا وقت آ جاتا ہے تو پھر سورج کے شعاؤں سے بھی تیز رفتار کے ساتھ فیصلہ کرنا پڑتا ہے، تاخیر ہوتی ہے تو پھر غیر مؤثر ہو جاتی ہے۔ اس وقت پاکستان کی
جو پوزیشن رہی ہے مختلف فورم پہ وہ تو رہی ہے، لیکن پاکستان کے اندر عوام کو یکجا کرنے کے لیے اور یہ آواز کرنے کے لیے آپ جیسے لوگوں نے کیا کیا؟ جی جی، دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب 7 اکتوبر 2023 کو جنگ چھڑی تو 14 اکتوبر کو پشاور میں مفتی محمود کانفرنس تھی جو پہلے سے طے تھی. ہم نے فوری طور پر اس کو طوفان اقصی کا عنوان دیا اور اس میں فلسطین کا نمائندہ باقاعدہ شریک ہوا، اور پھر اس کے بعد اس تسلسل کو ہم نے برقرار رکھا. ہم نے پشین میں جلسہ کیا، ہم نے کراچی میں جلسہ کیا، پھر پنجاب میں آئے اور بڑے بڑے جلسوں سے، عوامی اجتماعات سے تو یہ سلسلہ چلتا رہا پھر ملک کے اندر. اور باقاعدہ طوفان اقصی کے نام سے، غزہ کے نام سے بھرپور طور پر یہاں پر کسی قسم کا کوئی اس میں تحفظات نہیں تھیں، کھل کر ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیا. جی اب سوال بنیادی یہ ہے کہ آئیں نا کسی فورم پر بیٹھے نا جی کہ فلسطین کا حق کیا بنتا ہے، صہیونیوں کو قبضے کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں ہے. اقوام متحدہ نے سن 67 کی جنگ کے بعد کے علاقوں کو آج تک متنازع کہا ہے، اس کو اسرائیل کا حصہ تسلیم نہیں کیا ہے. جی اس موجودہ صورتحال میں بھی عالمی عدالت انصاف نے ان کے خلاف فیصلے دیے ہیں، اور جو فلسطینیوں کا اپنی سرزمین پر رہنے کا حق ہے اس کو چھینا گیا ہے. آپ عجیب عجیب لوگ باتیں کرتے ہیں، سمجھ میں بات نہیں آتی. یعنی اگر آپ 1917 تک جائیں جہاں دالفور معاہدہ ہوا تو اس وقت تو اسرائیل کا کوئی وجود نہیں تھا، صرف فلسطین تھا. جی 1937 کے سکے بھی اس وقت ریکارڈ پر ہیں، آج بھی موجود ہیں کہ وہ فلسطین کے نام سے جو ہے وہ چھپتے تھے اور بنتے تھے. تو اس وقت پورے فلسطین کی سرزمین کے صرف 2% حصے پر صہیونی آباد تھا. جی لوگ کہتے ہیں انہوں نے زمینیں بیچی ہیں، کہاں بیچی ہیں جی. پھر سن 47 پہ آ جائیں جو آخری، یعنی اس کا 48 میں پھر اسرائیل بنتا ہے، اس وقت 6 یہ اس علاقے پر وہ آباد تھے، اس سے زیادہ فلسطین کے ہاتھ میں نہیں تھا. جی تو کس کی قوت سے انہوں نے اسرائیل بنایا، کس کی قوت سے انہوں نے یہاں پر قبضہ کیا، اور امریکہ پشت پناہی کرے، یورپ پشت پناہی کرے، اس کو قبضہ ہی کہا جاتا ہے. جی پھر اس کے بعد آپ خود دیکھیں کہ اس زمانے میں یعنی 1 صدی پہلے اسرائیل نام کی کوئی ریاست تو نہ تھی، لیکن جب جنگ عظیم اول میں یہودی پیٹا گیا، مارا گیا یورپ میں، تو در بدر ہو گیا. اس وقت اقوام متحدہ ابھی نہیں بنا تھا، لیگ آف نیشنز تھا. جی اس نے کمیٹی بنائی. اس کمیٹی نے جو اصول طے کیے ان کے دوبارہ بسانے کے لیے، بنیادی بات یہ تھی کہ اس کو ایک بین الاقوامی ذمہ داری قرار دیا گیا، دی انٹرنیشنل رسپانسبلٹی. اب پوری دنیا جو ہے وہ اس کی رسپانسبلٹی تھی کہ یہودیوں کی بحالی کرے. لایا گیا فلسطین میں. یہاں تک اس میں کہا گیا ہے کہ نہ کسی یہودی کو مجبور کیا جائے گا کہ تم وہاں آباد ہو، اور نہ کسی حکومت کو مجبور کیا جائے گا کہ تم نے اپنے ملک میں ان کو بسانا ہے. پھر کیوں صہیونیوں کو مجبور کیا گیا فلسطین میں آباد کرنے کا، اور کیوں فلسطینیوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ ان کو قبول کریں. پھر اس کے بعد یہ بھی لکھا گیا کہ فلسطین اوور پاپولیٹڈ ایریا ہے. تو جب وہ ضرورت سے زیادہ آبادی ہے، ان کی اپنی زمین سے زیادہ گنجان ہیں وہ، تو وہاں یہ نہ آباد کیا جائے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ فلسطین کی اقتصاد کمزور ہے تو وہاں نہ آباد کیا جائے، پھر بھی فلسطین میں آباد کر دیا گیا. تو یہ جو تاریخ میں ناانصافیاں ہوئی ہیں اور جو لیگ آف نیشنز کی بنائی گئی کمیٹی کی سفارشات تھے اس کے برعکس کیا گیا. تو آج اسی تسلسل میں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا اسرائیل کا وجود جو ہے وہ جائز ہے یا ناجائز. اور سن 48 میں پاکستان نے کہہ دیا تھا کہ ناجائز. نہیں، وہ تو ناجائز ہے اور ہر ذی شعور آدمی اس کو ناجائز ریاست کہتا ہے. لیکن امریکہ اور اس کے اتحادی جو کہ سب اسرائیل کے ان مظالم میں ان کے ساتھ شریک ہے اور ان کے ساتھ کڑے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ پہل تو حماس نے کی تھی حملہ کر کے،
تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، ایک ہے حملے کی دن کہ وہ کب وقوع، ایک ہے دونوں کی پوزیشن۔ میرے خیال میں مسلسل فلسطینی اور اسرائیلی وہ حالت جنگ میں رہے ہیں۔ جب آپ دونوں حالت جنگ میں ہوتے ہیں تو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہوتی اس بات کی کہ کون کس وقت حملہ کرتا ہے۔ فلسطین کا بچہ جوان ہوتا ہے تو اس کے لیے فوجی بننا لازم ہے جی۔ کہتے ہیں جی عام شہریوں کو انہوں نے مارا جی، عام شہریوں کو فوجی ہوتا ہے جی، مرد ہو عورت ہو جنگجو ہوتا ہے جی، اور وہ جنگ میں باقاعدہ حصہ لیتا ہے، اس کے لیے لازم ہوتا ہے جی، جبکہ فلسطین میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے، نہ کوئی ایسا جبر ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم نے بالکل حالات نہیں تھے، خاموشی تھی، کارگل پہ حملہ نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ انڈیا اور ہم حالت جنگ میں تھے۔ اب اگر کوئی ہمیں کہے کہ جی پاکستان نے کیوں پہل کی، تو پاکستان حالت جنگ میں تھا، ہماری ایک ضرورت تھی، اس کا کشمیر کی طرف جانے کا راستہ روکنا تھا ہم نے۔ کامیاب ہوئے ناکام ہوئے اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک سوچ تو تھی اور کس اصول کی بنیاد پر تھی، وہی اصول وہاں پر اپلائی ہو سکتا ہے۔ کل آپ لوگ لاہور میں جو مظاہرہ کر رہے ہیں تو یہ صرف JUI کا مظاہرہ ہوگا یا اس میں دیگر جماعتیں بھی شریک ہوں گی؟ اس میں تمام مکاتب فکر شامل ہو رہے ہیں، تنظیمات اتحاد مدارس دینیہ بھی، اور اس سے باہر جو سیاسی ونگز ہیں مذہبی جماعتوں کی، انہوں نے ایک عنوان دیا ہے مجلس اتحاد امت کے نام سے۔ تو اس کا ایک اجتماع ہے، اور اس اجتماع میں انشاءاللہ العزیز پورا پنجاب آ رہا ہے، اور باہر سے بھی شاید لوگ آئیں گے، اور ایک بہت بڑا مظاہرہ مینار پاکستان پر فلسطینیوں کے حق میں کیا جائے گا۔ ٹھیک ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو مولانا صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے مہمان ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب۔ مولانا صاحب، یہ جو آپ لوگوں نے ابھی اتحاد بنایا ہے تو یہ صرف فلسطین کی کاز کے لیے ہے یا کہ جماعت اسلامی وغیرہ کے ساتھ، یا کہ مستقل ایک اتحاد ہے؟ یہ بہرحال اب تو فی الحال تو ایک معروضی عنوان کے ساتھ ہے، اور وہی ہمارے مد نظر ہے، لیکن ہم نے ایک بات پر اتفاق کیا ہے، اور ہم مزید بھی اس پر اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ ایک ڈھیلا ڈالا ایسا فورم بن جائے، ایک ایسی بیٹھک ہو ہماری کہ جہاں پر ہم ملک کے مسائل اور خاص طور پر شرعی مسائل، اس پر بھی ایک ہم آہنگی پیدا کر کے قوم کی رہنمائی کر سکیں اور اس پر ایک موقف لے سکیں۔ تو اگرچہ ابتدائی طور پر تو اس کے لیے جو سبب بنا ہے وہ تو فلسطین کا مسئلہ ہے، لیکن جب ایک دفعہ ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک ماحول بن جاتا ہے، اور اس ماحول سے ہم ملک کے اندر کے بھی ملکی مفاد میں بہت سے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں جماعت اسلامی کے علاوہ کون کون سی جماعتیں ہیں؟ اس میں مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں گے، اس میں علامہ ساجد میر صاحب ہوں گے، اس میں جمعیت علماء اسلام ہوگی، وفاق المدارس العربیہ ہوگی، اور اس طریقے سے یعنی مختلف یعنی یہ کوئی ایسا باقاعدہ تنظیموں کے نام لے کر نہیں بنایا گیا، بلکہ اس میں شخصیات کو بھی سامنے رکھا گیا ہے۔ لیکن مستقبل میں جا کے یہ ایک مکمل اتحاد میں بدل سکتا ہے؟ ابھی نہیں کہا جا سکتا، ابھی نہ کوئی اس کے رکن سازی ہے، نہ کوئی تنظیم سازی ہے، ایک فورم ہے بس۔ PTI کے ساتھ اتحاد کی کیا صورتحال ہے؟ اس بارے میں ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ جمعیت علماء اسلام کی جو مرکزی مجلس عمومی ہے، یعنی جنرل کونسل ہے، وہی پالیسی طے کرتا ہے، اور ہم یہ سارا معاملہ ان کے سامنے پیش کریں گے۔ تو وہاں 2 دن بحث ہوئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ تعلقات بہتر رکھیں، اپوزیشن کے ساتھ ہمارے رابطے ہونے چاہیے، اور مختلف معاملات پر ہم ایک موقف بنانے کی کوشش کرتے رہیں۔ جہاں تک سیاسی جدوجہد کا تعلق ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام اپنے پلیٹ فارم سے جاری رکھے۔ تو کیوں نہیں مل جاتے؟ یہ ابھی تو اتنے عرصے دوستی کے بھی ہو گئے، تو PTI کے ساتھ اتحاد کیوں نہیں کرتے آپ؟ تو مقصد تو دونوں کا ایک ہے کہ نہیں، مقصد تو خیر اپنی جگہ پر ہے، چونکہ ہمارے اور PTI کے درمیان اتفاق رائے کے لیے سوائے معروضی وجوہ کے اور کوئی وجوہ نہیں ہے، نظریاتی وجوہ نہیں ہے۔ تو اتحاد ہوتے ہیں نظریاتی وجوہ کی بنیاد پر، لیکن جو معروضی وجوہات ہیں وہ بہرحال ہمارے مد نظر ہیں، وہ بھی اپوزیشن میں، ہم بھی اپوزیشن میں ہیں،
اور دوبارہ الیکشن کے حوالے سے مطالبہ ان کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے۔ سو اس اعتبار سے ہم جہاں تک اس کو نبھا سکتے ہیں ہم نے وہاں تک فیصلہ کیا ہے۔ زیادہ ضرورت سے آگے جاتے ہیں تو کہ خدا نخواستہ مشکلات پیدا ہوں، تو وہ جو دھیرے دھیرے ہم ایک دوسرے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، وہ سفر میرے خیال میں زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ لیکن اس کا امکان ہے کسی سٹیج پہ پی ٹی آئی کے ساتھ مکمل اتحاد کا؟ میں ابھی فی الحال تو اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن سیاسی دنیا میں حالات بدلتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی صورتحال آ جاتی ہے کہ جس طرح اب اگر آپ مزید سوالات نہ کریں تو میں ایک بات ایک لفظ پہ جواب دے دیتا ہوں کہ جمعیت جو ہے وہ ایک نظریاتی جماعت ہے، اور ہمارے ان کے درمیان جو اختلافات ماضی میں رہے ہیں تو وہ اس نوعیت کے نہیں ہیں کہ ہم صرف ایک وقتی ضرورت کے لیے ایک پہاڑ جو ہیں وہ پھلانگ کے ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں۔ کچھ تحفظات ہوتی ہیں جس کو ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی بطور پارٹی بیٹھ کر طے کرنا ہے، اور ہم نے بھی بطور پارٹی بیٹھ کر طے کرنا ہے۔ اچھا، دریائے سندھ کے پانی کو تو مودی ادھر سے بند کرنا چاہتا ہے، لیکن ادھر ہم نے اس پہ لڑائی شروع کر دی ہے۔ دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کی جو منصوبہ تھا اس کے بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ میں خود حیران ہوں اپنے حکمرانوں کے بارے میں، یا جو فیصلہ کن قوتیں ہیں ان کے بارے میں، کہ کاراباغ ڈیم کا تجربہ ان کے سامنے ہے کہ صوبوں کے درمیان جب تنازع ہوا تو نہیں بن سکا جی، اور ایک بار پھر ہم نے دو طرح کے تنازع بیک وقت چھیڑ دیجیے۔ ایک مائنز اینڈ منرل بل کے حوالے سے، جس کے اوپر ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کا رد عمل آ رہا ہے اور یہ مزید منظم ہوگا، اور دوسرا جو ہے وہ جو چولستان میں نئی نہریں کھودی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے میں تو حیران ہوا، پرسوں میں کوئی ایک شخصیت تھی جس نے کہ اس حوالے سے سفارشات مرتب کی تھیں اور حکومت کے کہنے پہ مرتب کی تھیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو رپورٹس ہے اس کے بالکل برعکس کیا گیا ہے، اور ہماری کسی رپورٹ پہ عمل نہیں کیا گیا۔ اب اس طریقے سے جب آپ صوبوں کے درمیان ہم آہنگی نہیں پیدا کرنا چاہتے، جبکہ چاروں صوبوں کے درمیان رابطے کا نظام موجود ہے، وزارت موجود ہے، ایکنک موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، مشترکہ مفادات کونسل موجود ہے، اور اس کے آپ سب کو نظر انداز کر کے فیصلے کرتے ہیں، تو پھر اس قسم کے تنازعات تو آئیں گے۔ تو قومی یکجہتی کو ہمیشہ یہاں سے نقصان پہنچا ہے کہ ہم طاقت کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ سرے سے نکالنا ہی نہیں چاہیے، یا کہ اس پہ اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے؟ اتفاق رائے ہونا چاہیے، اگر نکالیں اور نقصان ہو یا اس کا کوئی متبادل ہو وہ تلاش کیا جائے۔ منرل بل پہ آپ لوگوں کا کیا اعتراض ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 18ویں ترمیم کے نفی ہے۔ یہ خطہ جو ہے یہ بہرحال یہ ایک صوبے سے وابستہ ہے، اور اس کا اختیار صوبے کو ہے، صوبے کے عوام کو ہے، صوبے کے پبلک کو ہے، یہ ان کی ملکیت ہے۔ اور اس طریقے سے کہ آپ ان کو اعتماد میں لیے بغیر سیدھا جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی وہ ایک اسٹریٹجک مقاصد کے لیے، تو سیدھی بات یہ ہے کہ اس میں پھر اس لفظ کے پیچھے کون ہو سکتے ہیں جی۔ تو اس میں بین الاقوامی دنیا کو سرمایہ کاری کے لیے ایسے راستہ دینا کہ جس میں صوبے کو پتہ ہی نہ ہو، تو ہمارا صوبہ جو ہے بھی اس وقت اپنے صوبے کے حقوق کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، اس کی صلاحیت سے محروم ہے جی۔ اور ہونا یہ چاہیے کہ اگر باہر کی دنیا آتی ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے، اصول پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر وفاق یا کوئی دوسرا صوبہ ایک دوسرے صوبے میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، اس اصول پر کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جس صوبے میں سرمایہ کاری کی جا رہی ہو معاملہ اس کے ساتھ طے کرنا ہوگا، اس کے ساتھ حساب کتاب کرنا ہوگا، اس کے ساتھ منافع کو تقسیم کرنا ہوگا۔ بھئی آپ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اس میں کیا آمدن ہوگی، اس کا حصے دار کون ہوگا، کتنا ہوگا، یہ ساری چیزیں اس صوبے کو نظر انداز کر کے ہم ایک قانون بنائیں گے، اور ادھر سے 18ویں ترمیم کے تحت ہم کہتے ہیں کہ صوبے خود مختار ہیں اور اپنے وسائل کے خود مالک ہیں، اس کی نفی ہو، تو اس طرح کے پھر کام چلتے نہیں ہیں، خراب ہو جاتے ہیں جی۔ لیکن یہ معدنیات ہماری زمین کے اندر پڑی ہوئی ہے، اور ہماری اپنی تو یہ استعداد نہیں ہے کہ ہم ان کو نکال سکیں، تو کب تک ہم اس کا حضرت میں پاکستان سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں پوری دنیا سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس وسائل ہیں، ریسورسز ہیں، اور آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، تو آئیں اس کی شراکت داری کے ساتھ، تو اس پہ کام کرتے ہیں جی۔ نہ میں کا قرآن اس کی نفی کرتا ہے، نہ حدیث اس کی نفی کرتی ہے، نہ کوئی فقہ اس کی نفی کرتا ہے، نہ کوئی بین الاقوامی قانون نفی کرتا ہے، نہ کوئی ہماری معروضی ضرورتیں اس کی نفی کرتی ہیں۔ جب
میدان موجود ہے اور ایک سلیقے کے ساتھ بیٹھ کر معاملات طے کیے جا سکتے ہیں، زبردستی قانون سازی کیوں کی جاتی ہے؟ یعنی اس میں بھی آپ کو اعتراض یہ ہے کہ صوبے کے اتفاق کے ساتھ کیا جائے؟ صوبے کے اتفاق نہیں، صوبے کی مرضی کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ صوبے کی ملکیت ہے ہاں اور سرمایہ کاری کے ہم خلاف نہیں ہیں۔ سرمایہ کاری سے تو امریکہ جیسا ملک بھی سرمایہ کاری جو ہے اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، چائنا نہیں ہو سکتا، رشیا نہیں ہو سکتا۔ تو بین الاقوامی سرمایہ کاری تو پوری دنیا میں چلتی رہتی ہے، لیکن اس کے کچھ ضابطے، کوئی اصول کہ بھائی اس چیز کا مالک تو آپ ہیں، میں آپ کے گاؤں میں آپ کی زمین میں کچھ چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ سے پوچھوں ہی نہیں، آپ کی رضامندی ہی نہیں ہے، آپ کی حصہ داری ہی نہیں ہے اس میں۔ پہلے یہ ساری چیزیں ٹھیک کرنی چاہیے، پھر یہ ملک ہم سب کا ہے، اس میں ہمیں سب نے مل کر چلنا ہے۔ میں نے آپ کو راضی رکھنا ہے، آپ نے مجھے راضی رکھنا ہے، ہم کس کے دشمن تو نہیں ہیں کسی کے۔ اچھا، آخری سوال، آپ ہی کے پروگرام میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک فتویٰ دیا کہ فلسطین کا جہاد سب پہ فرض ہو چکا ہے، تو اب ظاہری بات ہے درمیان میں اتنے ملک ہیں، اس جہاد میں کیسے حصہ یہ لیا ساری جا باتیں سکتا؟ انہوں نے کی تھی۔ الاقرب فالاقرب کا لفظ استعمال کیا تھا انہوں نے، اچھا، کہ جو ملک کے اندر ہیں ان کے لیے حکم اور ہوگا، جو پڑوس میں ہیں اس کے لیے حکم اور ہوگا، جو اس سے پیچھے ہیں اس کے لیے حکم اور ہوگا۔ اگر کوئی براہ راست نہیں جا سکتا، اس کے لیے مشکلات ہیں، تو ہم بین الاقوامی قانون تو نہیں توڑ سکتے جی۔ تو پھر آپ اس کے لیے اگر مالیاتی تعاون کر سکتے ہیں، سیاسی تعاون کر سکتے ہیں، اخلاقی تعاون کر سکتے ہیں، یہ سب اس ایک جہاد کے زمرے میں ہی آئے گا جی۔ بہت شکریہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان امن کا گہوارہ بنے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔